नज़म की बात सुनने के बाद अशीरा ने घबराई हुई नज़रों से नज़म की तरफ देखा। अशीरा नहीं जानती थी कि वो किस लम्हे में नज़म को सब कुछ बता गई, जो भी उसकी ज़िंदगी में शाहनम को लेकर हो रहा था। तभी नज़म ने अशीरा को कहा, चलो उठो, अब्बू कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, उन्हें और इंतज़ार मत करवाओ। बहरहाल अशीरा उठी और अपना जर्द चेहरा लिए हुए मुअज़्ज़म अली साहब के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। जैसे वो मुअज़्ज़म अली साहब के कमरे के पास पहुंची तो वो क्या देखती है कि शाहनम उनके कमरे से बाहर निकल रहा है। शाहनम ने एकदम अशीरा की तरफ देखा और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत अंदाज में मुस्कुराया। वो बेहद मुतमईन था। तभी वो अशीरा के पास से गुज़र गया। अशीरा अंदर दाखिल हुई तो बहुत ज़्यादा डरी हुई नज़रों के साथ मुअज़्ज़म अली साहब को देखने लगी। मुअज़्ज़म अली साहब ने भी एकदम अशीरा की तरफ देखा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पुरसकून नज़र आ रहे थे। फिर उनकी आवाज़ उभरी, अशीरा इधर आओ, बैठ जाओ, लेकिन उससे पहले दरवाज़ा बंद कर दो। अशीरा का जिस्म थर थर काँप रहा था। वो नहीं जानती थी अगले लम्हे में क्या होगा। तभी अशीरा बढ़ी और अशीरा ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने खुश होंठों पर ज़ुबान फेरने लगी और आकर मुअज़्ज़म अली साहब के करीब खड़ी हो गई। मुअज़्ज़म अली साहब ने एक बार फिर कहा, अशीरा बैठ जाओ। इसके पैरों के नीचे से तो पहले ही ज़मीन निकली हुई थी। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। जल्दी से सोफ़े पर बैठ गई। मुअज़्ज़म अली कुछ देर खामोश बैठे रहे और फिर उन्होंने कहा, अशीरा तुम मेरे मरहूम भाई की निशानी हो। मैं एतराफ़ करता हूँ कि तुम्हारे साथ इस घर में बहुत बुरा सलूक होता रहा है। इस घर के लोगों ने कभी भी तुम्हें अपनी बेटी तस्लीम नहीं किया। माँ बाप के गुज़रने के बाद जो हक़ और मोहब्बत तुम्हें मिलनी चाहिए थी वो तुम्हें इस घर से नहीं मिली, और ये मेरी ही कमज़ोरियों का नतीजा है। मैं इसको कमज़ोरी इस अल्फाज में कहूँगा कि मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ होने वाले बुरे सलूक को रोक नहीं सका। मैं उसके ख़िलाफ़ कोई इक़दाम नहीं उठा सका। लेकिन फिर भी तुम यकीन करो अशीरा, मैंने हमेशा तुम्हारे लिए दुआएं मांगी हैं कि अल्लाह तुम्हारा बहुत अच्छा नसीब करे। इस घर में तुम्हें जितने भी दुख मिले हैं उससे कई ज़्यादा खुशियाँ तुम्हें तुम्हारी अगली ज़िंदगी में मिलें, और इसके लिए मैंने बहुत हद तक कोशिशें भी की हैं। तुम नहीं जानती कि मैंने कितने लोगों से बात की है कि तुम्हारे लिए कोई अच्छा जीवन साथी देख सकूं, तुम्हारे लिए कोई ऐसा घर ढूंढ सकूं जहां तुम खुश रह सको। लेकिन अशीरा बेटी, जब मुझे पता चला कि तुम अपनी ज़िंदगी के लिए शाहनम को चुन चुकी हो तो वहाँ पर मैं खामोश हो गया। अगर तुम उसके साथ रहना चाहती हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी उसके साथ अच्छी गुजर सकती है, तो भला मैं कौन होता हूँ इस बात पर एतराज़ करने वाला। लेकिन बेटी एक बात याद रखना, तुम मेरी बेटी हो। जो भी फ़ैसला करो सोच समझ कर करना। वो एक मामूली सा ड्राइवर है। क्या तुम उसके साथ खुश रह सकती हो? क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें ज़िंदगी की हर खुशी दे सकता है? बेशक शाहनम बहुत ज़्यादा खुश मिजाज और खुश शक्ल लड़का है, लेकिन सब कुछ यही नहीं होता। इस बारे में एक दफ़ा फिर सोच लो। मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी रज़ामंदी जानना चाहता हूँ। अशीरा बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। अशीरा के मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल रहा था। तभी मुअज़्ज़म अली साहब ने ये कहा कि बेटी, अगर तुम रज़ामंद हो तो सिर्फ़ अपनी गर्दन ही हिला दो। मुझे इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि तुम शाहनम के साथ खुश रह सकती हो। अशीरा के कानों में साएं साएं हो रही थी। वो चाहकर भी नहीं बोल पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी ज़ुबान बंद हो गई है। तभी वो नहीं जानती किस तरह से उसकी गर्दन खुद ब खुद हिलने लग गई। तभी मुअज़्ज़म अली साहब को इशारा मिल गया कि अशीरा इस बात के लिए बेहद खुश है। तभी उन्होंने खड़े होकर अशीरा के सर पर हाथ रखा और बोले, ठीक है मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हारे दामन को खुशियों से भर दे। दूसरे दिन मुअज़्ज़म अली ने शाहनम को अपने कमरे में बुलाया। शाहनम अंदर बेखौफ आया और आकर खड़ा हो गया। मैं तुम्हें यहाँ पर अपना फ़ैसला सुनाने के लिए बुलाया है। मैं तुम्हारे साथ किसी किस्म की भी कोई तमहीद नहीं बांधूंगा और ना ही वक्त ज़ाया करूँगा। मुझे सच बताओ, क्या तुम अशीरा से शादी करना चाहते हो? शाहनम ने जवाब दिया, जी हाँ, इसने बेझिझक होकर कहा। मुअज़्ज़म अली ने करख्त निगाहों से इसे देखा और फिर बोले, मैं इस जुर्रत के लिए तुम्हारे ख़िलाफ़ कोई कदम भी उठा सकता हूँ। तुम्हें ज़रूर इल्म होगा कि वो मेरे मरहूम भाई की औलाद है। वो एक मासूम बच्ची है। मेरी तरह वो किसी तरह से भी नज़म और नसर से कम नहीं है। तभी शाहनम बोला,
جی مجھے علم ہے، شاہنام نے بہت سادگی سے کہا۔ معظم علی صاحب کو ایسا محسوس ہوا جیسے شاہنام ان پر طنز کر رہا ہے۔ وہ تھوڑے سے شرمندہ ہو گئے اور خاموش ہو گئے، اور پھر اگلے ہی لمحے بولے، اور یہ بھی سوچ لینا کہ اس گھر سے تمہیں جانا ہوگا، اس گھر میں تم نوکری نہیں کر سکتے۔ اگر تم نے عشیرہ سے شادی کا فیصلہ یہ سوچ کر کیا ہے کہ وہ ایک بڑے گھر کی بیٹی ہے اور جہیز میں بہت زیادہ قیمتی چیزیں لے کر آئے گی، قیمتی سامان لے کر آئے گی، تو یہ تمہاری بھول ہے۔ اس کو کچھ بھی نہیں دوں گا میں۔ اگر تمہیں اس کا ساتھ چاہیے تو وہ تمہیں خالی ہاتھ ہی ملے گی۔ تبھی شاہنام مسکرا کر بولا، جی بہتر، اس کے علاوہ تمہیں یہ نوکری بھی چھوڑنی ہوگی اور کہیں اور رہنے کا بندوبست کرنا ہوگا۔ شاہنام پھر بولا، جی بہتر، یہ تم کیا میری ہر بات پر جی جی کر رہے ہو؟ مجھے مطمئن کرو کہ تم اس کو کہاں رہنے کے لیے لے کر جاؤ گے۔ تمہارے پاس تو اپنا سر چھپانے کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے، تم اس کو کہاں لے کر جاؤ گے؟ آپ مطمئن رہیں، ہم لوگ جہاں بھی رہیں گے بہت زیادہ خوش رہیں گے۔ مجھے پتہ ہے کہ مجھے عشیرہ کو کہاں لے کر جانا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ مجھے عشیرہ کو زندگی کی ہر خوشی دینی ہے۔ شاہنام نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ٹھیک ہے، اگلے 2 دن میں میں تمہارا نکاح عشیرہ سے کر دوں گا۔ اب تم یہاں سے جاؤ اور جا کر رہنے کا بندوبست کرو، کوئی رہائش ڈھونڈو۔ شاہنام نے مسکرا کر معظم علی صاحب کو دیکھا اور کہا، جی بہتر، بہت شکریہ آپ کا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب تم جا سکتے ہو۔ شاہنام کمرے سے باہر چلا گیا۔ پھر معظم علی اٹھے اور شاہنام کے جانے کے بعد وہ دیر تک سوچتے رہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا یہ بالکل ٹھیک ہے؟ کیا عشیرہ ایک معمولی سے ڈرائیور کے ساتھ پوری زندگی گزار کر خوش رہے گی؟ انہی سوچوں میں گم تھے۔ پھر ایک دم سے ان کو خیال آیا کہ اٹھ کر دیکھتا ہوں کہ باقی گھر والے کیا کر رہے ہیں۔ تبھی وہ اس کمرے میں آ پہنچے جہاں پر بشیرہ خالہ اور طاہرہ بیگم سر جوڑ کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ جیسے ہی انہوں نے معظم علی صاحب کو دیکھا وہ چپ ہو گئیں۔ معظم علی صاحب نے ان سے یہ کہا کہ میں آپ دونوں سے مشورہ کرنے آیا ہوں۔ میں نے عشیرہ اور شاہنام کا نکاح طے کر دیا ہے۔ وہ دونوں خوشی سے بولیں، ہم آپ کے اس فیصلے میں آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم بھی یہی چاہتی تھیں جو آپ نے فیصلہ کیا ہے۔ ہاں، فیصلہ تو میں کر چکا ہوں، اب بات رہی جہیز کی۔ اس کو جہیز میں ہم کیا دیں گے؟ تبھی ایک دم سے طاہرہ بیگم بولی، پھوٹی کوڑی بھی نہیں، میرے آگے بھی 2 بچیاں اور بیٹھی ہیں۔ میری جائیداد اور دولت اتنی فالتو نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر بانٹتی پھروں۔ ویسے بھی اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی جو کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ ایسی لڑکیوں کا یہی کام ہونا چاہیے، ان کو اسی طرح سے چپ چاپ نکاح کر کے رخصت کر دینا چاہیے۔ ہم لوگوں کی مرضی سے کرتے تو شاید ہم اسے کچھ دے بھی دیتے، لیکن جو کچھ اس نے کیا ہے اب اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ سادگی سے اس کا نکاح کریے اور شاہنام کے حوالے کر دیں، بس ہم اس کے لیے یہی کر سکتے ہیں۔ اگر وہ اپنے لیے جیون ساتھی چن سکتی ہے تو ہم اس کو کچھ بھی نہیں دیں گے۔ تبھی معظم علی صاحب خاموش ہو گئے اور طاہرہ بیگم کی طرف دیکھنے لگے اور پھر بولے، ٹھیک ہے طاہرہ بیگم، 2 دن کے بعد ان کا نکاح ہے۔ ان 2 دنوں میں شاہنام کہیں رہنے کا بندوبست کر لے گا۔ میں نے اسے کہا ہے کہ تم جلدی سے کوئی رہائش کا بندوبست کرو، کوئی رہنے کا ٹھکانہ ڈھونڈو، اور اس کے بعد ان دونوں کا نکاح ہو جائے گا اور وہ یہاں سے چلے جائیں گے۔ 2 دن میں عشیرہ بالکل گمسم سی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں مسہری پر بیٹھے یہ سوچ رہی تھی، اتنا سب کچھ کیسے ہو گیا؟ میری زندگی ایک دم کیسے بدل گئی؟ شاہنام کیسے میری زندگی میں آیا اور سب کچھ بدل گیا؟ میں تو یہ سوچتی تھی کہ جو کچھ اس گھر میں میرے ساتھ ہوتا ہے شاید میں ساری زندگی ایسے ہی رہوں گی، شاید میری زندگی میں کبھی خوشی کا کوئی لمحہ آئے گا ہی نہیں۔ بہت سے عجیب خیالوں نے اس کو گھیرے ہوا تھا۔ ایک دم سے عشیرہ کے ذہن میں خیال آیا، وہ نہ دکھنے والی قوتیں، وہ جو میرے محسن تھے، جو میرے لیے سب کرتے تھے، اب وہ کہاں ہیں؟ کیا ابھی بھی وہ میرے ساتھ ہیں؟ کیا ان کی دی ہوئی خوشیاں ہیں یہ ساری؟ کیا شاہنام بھی تبھی میری زندگی میں آیا جب اللہ کا مجھ پر کرم ہوا؟ شاہنام کی محبت سے میری زندگی بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے گی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی یہ سب اتنا آسانی سے ہو جائے گا۔ تایا ابو نے آج جو کچھ بھی کہا میں اس سے کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ او شاہنام، تم نے جو بھی کہا تھا وہ کر دکھایا۔ ایک وقت کے لیے میں تھوڑا سا ڈری ہوئی تھی، لیکن جب تم بار بار پر اعتماد لہجے میں کہتے تھے کہ تم سب کر دکھاؤ گے، جو کچھ بھی ہوگا ہماری مرضی سے ہوگا، اب مجھے یقین آیا کہ تم نے جو کچھ بھی کہا تھا وہ سب ٹھیک تھا۔ تمہارے لہجے کا وہ اعتماد
مجھے آج نظر آ رہا ہے شانم، میں بہت خوش ہوں۔ تبھی لہراتی ہوئی ایک دم سے عشیرہ اپنے شیشے کے آگے گئی اور خود کو شیشے میں دیکھنے لگی۔ آج وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ تبھی عشیرہ کو خیال آیا کہ کیوں نہ آج میں اپنی مرحوم ماں کا کوئی جوڑا نکالوں اور اس کو پہن لوں۔ جیسے ہی وہ ان کپڑوں کی طرف بڑھی، پھر سوچنے لگی، نہیں، اب میں وہی لباس پہنوں گی جو شانم میرے لیے لے کر آئے گا جب میں اس کی دلہن بنوں گی۔ اب میں وہی لباس پہنوں گی۔ پھر وہاں سے اس نے اپنی مرحوم ماں کا ایک زرق برق والا دوپٹہ نکالا اور سر پر اوڑھے بالکل آ کر سامنے شیشے کے کھڑی ہو گئی۔ وہ کسی حور سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ بکھری زلفیں اور گلاب کی طرح کھلتا ہوا چہرہ، ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی زلفیں اس کا چہرہ چوم رہی ہیں۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی اور وہ خود سے ہی شرما رہی تھی۔ ایک دم سے پھر اس کے کانوں میں آواز گونجی، چشمے بد دور۔ وہ پھر چونک اٹھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی، کون ہیں آپ؟ کہاں ہیں آپ؟ میرے سامنے کیوں نہیں آتے؟ لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے یہ لگا کہ شاید شانم مجھے چھپ کر دیکھ رہا ہے۔ وہ پھر پیچھے پلٹی اور کھڑکی کو دیکھنے لگی، لیکن وہاں پر شانم نہیں تھا۔ پھر شرماتی ہوئی خود کو شیشے میں دیکھنے لگی اور یہ سوچنے لگی، اگر شانم مجھے دیکھ لیتا تو کتنا خوش ہوتا۔ پھر یہ کون بولا تھا؟ اے میرے مالک، میں ابھی یہی سوچ رہی تھی کہ یہ سب قوتیں، یہ نہ دکھنے والی نادیدہ قوتیں جو میرے ساتھ ہیں، جو مجھ پر مہربان ہیں، کیا وہ میرے ساتھ ہیں؟ ہاں، وہ اب بھی میرے ساتھ ہیں، وہ اب بھی میرے ساتھ ہیں، وہ اب بھی مجھے دیکھ رہی ہیں۔ پھر اسے ایک دم سے اس پتھر کا خیال آیا جو اس کو املی والی پیڑ کے نیچے ملا تھا۔ تبھی اپنے بیڈ کے پاس گئی اور اس کے ساتھ والے ریک کو کھول کر دیکھنے لگی۔ آج وہ پتھر اس میں موجود نہیں تھا۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی، ارے میں نے تو یہیں رکھا تھا، کہاں گیا؟ نہیں، میں نے یہیں رکھا تھا، وہ کیسے کھو سکتا ہے؟ وہ مجھے بہت پسند تھا، میں نہیں جانتی وہ کیسے کھو گیا۔ تبھی پاگلوں کی طرح اس کو ادھر ادھر دیکھنے لگی، کبھی بیڈ کے نیچے تو کبھی ڈریسنگ کے اوپر، لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ پھر اس نے اپنا تکیہ اٹھا کر دیکھا، وہ وہاں پر بھی نہیں تھا۔ آخر وہ کہاں پر چلا گیا؟ میرے کمرے میں تو کوئی آتا بھی نہیں ہے، پھر وہ پتھر کہاں پر چلا گیا؟ وہ مجھے بہت پسند تھا، مجھے اس سے بہت لگاؤ تھا، اور وہ تو وہی پتھر تھا نا جس کو میں نے ہاتھ پر رگڑا تھا اور وہ عجیب شکلوں والے پرندے میرے کمرے میں آ گئے تھے۔ کیا وہ اس کو اپنے ساتھ لے گئے؟ عجیب سی الجھنوں کا شکار ہونے لگی۔ وہ ایک دم سے پھر اداس ہو گئی اور اس پتھر کو ڈھونڈنے لگی۔ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد بھی جب وہ نہیں ملا تو عشیرہ بہت گھبرا گئی۔ اس نے فوراً سے وہ دوپٹہ واپس رکھا اور اپنے آپ کو ٹھیک کیا، اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر نکلی۔ آج پھر باہر موسم بہت زیادہ خوبصورت تھا، اتنی تیز چلچلاتی دھوپ میں بھی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ تبھی عشیرہ نے یہ سوچا کہ چلو آج پھر املی والے پیڑ کے نیچے جاتی ہوں، ہو سکتا ہے شانم وہاں پر ہو۔ اب تو مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو ہر کوئی جانتا ہے کہ شانم میرا ہے اور میں شانم کی ہوں۔ ایک پر اعتماد لہجے کے ساتھ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی اور چلتی ہوئی صدر دروازے پر آئی۔ جیسے ہی صدر دروازے پر باہر آئی، ابھی پاؤں رکھا تو دھوپ بہت تیز تھی۔ پھر اسے احساس ہوا کہ اس کے اوپر ایک ٹھنڈا سایہ آ گیا ہے۔ جب عشیرہ نے اوپر دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پھولوں کی خوشبو مہک رہی تھی، اور اس ٹھنڈے سائے نے عشیرہ کو بہت پیار کے ساتھ املی والے پیڑ کے نیچے پہنچا دیا۔ جیسے ہی عشیرہ املی والے پیڑ کے نیچے پہنچی، شانم نہیں تھا۔ وہ اداس ہو گئی اور شانم کو ڈھونڈنے لگی۔ تبھی ایک دم سے املی والے پیڑ کے پیچھے سے عشیرہ کو شانم نے آواز دی، عشیرہ مجھے ڈھونڈ رہی ہو نا؟ تبھی عشیرہ نے فوراً پلٹ کر دیکھا، تم کب آئے؟ تم تو یہاں پر تھے ہی نہیں۔ میں یہیں پر تھا میری پیاری عشیرہ، تم دیکھ نہیں رہی تھی۔ عشیرہ آج بہت زیادہ خوش تھی۔ عشیرہ نے شرماتی نظروں سے شانم کو دیکھا اور بولی، شانم تمہارا اعتماد جیت گیا، تم ٹھیک کہتے تھے، ہم جیسے چاہیں گے ویسے ہی ہوگا۔ میں بہت خوش ہوں شانم، میں نے تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا اور تم نے وہ کر دکھایا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی اتنے سارے دشمنوں کے درمیان ہمیں منزل مل جائے گی۔ عشیرہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میرا ساتھ ضرور دو، میں سب کچھ کر کے دکھاؤں گا، اب تم دیکھنا۔
ہم دونوں کی زندگی بہت خوبصورت ہوگی. تمہاری زندگی میں جتنے بھی دکھ تھے وہ سب ختم ہو گئے ہیں. ان دکھوں کو بھول جاؤ. وہ دکھ اب چلے گئے ہیں. اب صرف خوشیاں ہی خوشیاں تمہارے ساتھ ہیں. شانم میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں. ہاں ہاں عشیرہ بولو، میں سن رہا ہوں. شانم جب تم میری زندگی میں آئے تھے اس سے کچھ دن پہلے میری زندگی میں عجیب و غریب معاملات شروع ہو گئے. تم جانتے ہو مجھے کوئی نہ دکھنے والے وجود ہر وقت میرے ساتھ محسوس ہوتے ہیں. وہ میری بہت 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 مدد کرتے ہیں. جب بھی میرے خلاف کوئی بولتا ہے ان کو سزا دیتے ہیں، میرے سارے کام کر دیتے ہیں. اور یہ سلسلہ تب شروع ہوا تھا جب میں شاہ غازی کے مزار پر تھی اور رات کے ٹائم ایک عجیب سی آواز آئی تھی. میں قبروں کے درمیان میں کھڑی تھی. پیچھے سے کوئی دوڑتا ہوا آ رہا تھا اور یہ بول رہا تھا چھوڑ دے ولی بچا لے ولی. اس نے مجھے اتنی زور سے دھکا دیا کہ میں گرنے لگی. تبھی کسی لمس نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے گرنے نہیں دیا، مجھے سنبھال لیا. تبھی ایک آواز میرے کانوں میں گونجی تھی، براہ کرم یہاں سے چلے جائیے، راستے میں مت کھڑے ہوں، گزرنے والے گزرتے رہیں گے. شانم تب سے یہ سلسلہ میرے ساتھ چلتا ہوا آ رہا ہے. وہ مجھے نظر نہیں آتے. تم جانتے ہو یہاں املی کے پیڑ کے پاس یہاں پر مجھے ایک پتھر ملا تھا. وہ سفید کلر کا پتھر تھا. وہ دل کی شکل میں تراشا ہوا پتھر تھا. وہ بہت خوبصورت تھا. وہ میں نے اٹھا لیا اور اس کو اپنے ساتھ لے گئی. میں اس کا ایک لاکٹ بنوانا چاہتی تھی لیکن گھر والوں کے ڈر سے میں یہ بھی نہیں کر سکی. میں نے اس کو چھپا کر اپنے پاس رکھا تھا. شانم وہ پتھر کہیں کھو گیا ہے. تم جانتے ہو جب میں نے اس کو اپنے ہاتھ کے اوپر رگڑا تھا تو میرے کمرے میں عجیب و غریب شکلوں والے کچھ پرندے آئے تھے. ان کے جسم بالکل ایسے تھے جیسے چمگادڑ ہے اور ان کے چہرے انسانوں کی طرح تھے. وہ مجھے کہتے تھے وہ میرے غلام ہیں. شانم یہ سب خواب نہیں ہے، یہ سچ ہے. شانم اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور بول رہا تھا عشیرہ چھوڑو ان باتوں کو، وقت آنے پر تمہیں سب پتہ چل جائے گا کہ وہ سب کیا تھا. تم صرف یہ سوچو کہ کل کا دن ہم لوگوں کی زندگی کا بہت بڑا دن ہے. کل ہمیں وہ ملے گا جس کا خواب ہم لوگوں نے سجایا تھا. شانم میری بات تو سنو. میں جانتی ہوں میں بہت خوش ہوں. مجھے پتا ہے کل کا دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے. کل کا دن میری زندگی کا وہ دن ہے جو میرے پچھلے سبھی دنوں کے دکھ مٹا دے گا. لیکن شانم مجھے وہ پتھر بہت پیارا تھا. میں اس کو بہت زیادہ یاد کروں گی. تم جانتے ہو ابھی جب میں املی کے پیڑ کے پاس آ رہی تھی تو ایک ٹھنڈا سایہ میرے اوپر تھا. وہ میرے چہرے پر دھوپ تک برداشت نہیں کر سکتے. شانم آخر یہ کون تھے؟ آخر یہ کون ہیں جو مجھ پر اتنے مہربان ہیں؟ شانم نے پھر عشیرہ کا ہاتھ پکڑا اور اس کو سمجھانے لگا. میری پیاری عشیرہ میری طرف دیکھو. ہاں ہاں میں دیکھ رہی ہوں تمہاری طرف. سب ٹھیک ہو جائے گا. میں نے تمہیں کہا تھا نا اللہ کا تم پر کرم ہے تو اس کو اللہ کا کرم ہی سمجھو. خود کو جتنا الجھاؤ گی تم الجھتی جاؤ گی. الجھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب تم یہ سوچو کہ کل تمہیں میری بہت پیاری سی دلہن بننا ہے. تم کیسا لباس پہننا پسند کرو گی عشیرہ؟ عشیرہ نے شانم کی طرف دیکھا. نہیں شانم، مجھے کوئی ایسا ویسا مہنگا لباس نہیں چاہیے. میں جانتی ہوں کہ تم یہاں پر ڈرائیور ہو تو میرے لیے وہ سب کرنے کی کوشش بھی کرو گے، لیکن تم یقین جانو مجھے تمہارا ساتھ مل گیا ہے. میرے لیے یہی کافی ہے. مجھے کوئی بھی مہنگا لباس نہیں چاہیے. میری پیاری عشیرہ تم بتاؤ مجھے تم کیسا لباس پہننا پسند کرو گی. میں تمہارے لیے ویسا ہی لباس لے کر آؤں گا. نہیں شانم مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس تم میرے ساتھ ہو تو سب کچھ میرے ساتھ ہے. وہ دونوں بہت زیادہ خوش تھے اور آج انہیں چھپ چھپ کر دیکھنے والا کوئی نہیں تھا کیونکہ طاہرہ بیگم اور مشیرہ خالہ کا منصوبہ پورا ہو چکا تھا. ان کے دل میں تو جیسے لڈو پھوٹ رہے تھے. تبھی عشیرہ نے شانم سے کہا مجھے اب چلنا چاہیے. ہمیں اس طرح سے اب چھپ کر نہیں ملنا. کل ہماری زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہے. میں کل کے دن کا شدت سے انتظار کروں گی. شانم تم آنے میں دیر مت کرنا. ہاں عشیرہ تم جاؤ، میں وقت پر آؤں گا. میں بالکل بھی دیر نہیں کروں گا. مجھے بھی بہت سے انتظام دیکھنے ہیں. اب تم جاؤ عشیرہ، اللہ حافظ. تبھی عشیرہ شانم کو دیکھ کر مسکرائی اور وہاں سے واپس اپنے کمرے کی طرف آنے لگی. مشیرہ خالہ اور طاہرہ بیگم آج بہت خوش تھیں. جیسے ہی 5 بجے کا ٹائم ہوا عشیرہ ٹرالی میں چائے سجائے ہوئے بڑے کمرے میں آئی تو وہاں پر بیٹھ کر کہکے لگائے جا رہے تھے. نظم اور نثر نے بھی عشیرہ کو عجیب نظروں سے دیکھا اور کہنے لگی واہ عشیرہ کل تمہاری شادی ہے. سب کچھ دیکھو کتنی جلدی ہو گیا.
آج تو تمہارا روپ کچھ اور ہی کھلا کھلا سا لگ رہا ہے، لگتا ہے بہت خوش ہو تم۔ عشیرہ نے ان کی طرف دیکھا اور مسکرانے لگی اور کوئی جواب نہیں دیا۔ تبھی طاہرہ بیگم بولی، ہاں بھائی، کارنامے جو ایسے کیے ہیں، خوشی تو ہوگی۔ خیر ٹھیک ہے، ہمیں کیا، کل تمہارا نکاح ہوگا اور تم اس گھر سے رخصت ہو جاؤ گی۔ ہم تو تمہیں صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ جہاں رہو خوش رہو۔ اب تم نے اپنے لیے اگر ایک معمولی سا ڈرائیور چن ہی لیا ہے تو وہی صحیح۔ اگر ہماری مرضی سے ہوتا تو کم سے کم ہم تمہیں کسی ڈرائیور کے پلے نہ باندھتے۔ مشیرہ خالہ بھی مسکرانے لگی اور طنزیہ لہجے میں بولی، ہاں بھائی، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسی کرتوت ہے پھل بھی ویسا ہی ملے گا۔ عشیرہ بہت زیادہ شرمندہ ہو کر واپس جانے لگی تو تبھی طاہرہ بیگم بولی، سنو عشیرہ، میری ایک بات کان کھول کر سن لو۔ اپنی مرضی سے تم نے اپنا جیون ساتھی چنا ہے، اب اس کے ساتھ تمہیں جہاں بھی رہنا پڑے تمہیں رہنا ہوگا۔ واپس اس کوٹھی میں پاؤں رکھنے کی کوشش بھی مت کرنا، ایسا نہ ہو کل کو رونے دھونے کے لیے تم ہمارے دروازے پر آ جاؤ۔ معظم علی صاحب تمہیں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں دیں گے، تمہیں اس گھر سے خالی ہاتھ ہی جانا ہوگا۔ عشیرہ نے ان کی طرف دیکھا اور بولی، جی بہتر، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ہاں پتہ ہے تمہیں کچھ نہیں چاہیے، جا سکتی ہو تم اب یہاں سے۔ عشیرہ وہاں سے واپس آ گئی۔ عشیرہ کا دل بہت زیادہ دکھی تھا۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اب تو میں نے یہاں سے چلے جانا ہے، ابھی بھی ان لوگوں کے دلوں میں میرے لیے ویسی ہی نفرت ہے۔ اگلے ہی لمحے پھر اسے شانم کا چہرہ یاد آ گیا اور وہ بولی، کوئی بات نہیں، آج کا دن بھی اس دکھ میں گزر گیا، کل تو صرف خوشی ہی خوشی ہوگی۔ کل شانم آئے گا اور مجھے لے جائے گا، پھر ان لوگوں کی نفرت سے میں دور چلی جاؤں گی، پھر میری زندگی میں بالکل خوشیاں ہی ہوں گی۔ مجھے ان سے کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ یہ دولت، نہ ہی جائیداد، اور نہ ہی میں یہاں کبھی واپس آؤں گی ان سے کچھ بھی مانگنے کے لیے۔ وہ خود سے باتیں کرتی کرتی اپنے کمرے میں جا پہنچی۔ اس کے کمرے میں بہت زیادہ خوبصورت پھولوں کی خوشبو مہک رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے کمروں میں ہزاروں پھول کھلے ہوئے ہیں، لیکن اس کو دکھائی کچھ بھی نہیں دے رہا تھا۔ جیسے اس نے اپنے کمرے میں پاؤں رکھا، وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ اتنی پیاری خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ لگتا ہے وہ نہ دکھنے والی قوتیں آج بہت خوش ہیں، وہ بھی میری خوشی میں میرا ساتھ دے رہی ہیں۔ تبھی عشیرہ نے ان نہ دکھنے والی قوتوں کو شکریہ کہا اور بولی، میں آپ کی بہت ممنون ہوں، آپ نے میرا اتنا ساتھ دیا اور آپ لوگ میری خوشی میں میرے شریک ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ آج کا دن انہی خیالوں میں گزر گیا۔ عشیرہ اپنی مسیری پر لیٹے ہوئے آنے والے دن کے خوبصورت خواب سوچ رہی تھی، کس طرح سے وہ شانم کی دلہن بنے گی اور کس طرح سے کل کا دن شروع ہوگا۔ تبھی ایک دم سے وہ اپنی مسیری پر لیٹے لیٹے ہی سو گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو ایک دم سے اس کو خیال آیا، اوہ بہت ٹائم ہو گیا ہے، مجھے تو جاگنا چاہیے، لگتا ہے 8 بج گئے ہیں۔ جیسے ہی عشیرہ اٹھی، اس کے کمرے میں ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت لباس رکھا تھا۔ آج سے پہلے عشیرہ نے ایسا لباس کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ عشیرہ اس لباس کو دیکھ کر حیران ہوگی، یہ کس کا لباس ہے؟ کیا یہ شانم رکھ کے گیا ہے؟ نہیں، اگر وہ میرے کمرے میں آتا تو مجھے بتا کر جاتا۔ یہ کتنا خوبصورت جوڑا ہے، گھر والے پوچھیں گے تو میں کیا کہوں گی کہ میں نے کہاں سے لیا ہے؟ ہو سکتا ہے ان کو پتہ چل جائے کہ شانم ہی لے کر آیا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ یہ اتنا خوبصورت ہے کہ میں اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتی۔ مجھے لگتا ہے یہ شانم کا ہی کام ہے، کل اسی لیے وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ مجھے کون سا لباس چاہیے۔ بہت خوبصورت گلابی جوڑا عشیرہ کا منتظر تھا، جو عشیرہ کے حسن کو 4 چاند لگا دے۔ عشیرہ بہت خوش ہوئی اور جلدی سے اس کو خیال آیا، او نہیں، میں نے تو ناشتہ لے کر جانا تھا۔ جیسے ہی وہ بھاگتی ہوئی کچن میں آئی، حسب معمول سارا ناشتہ تیار تھا۔ ٹرالی کو لیے ہوئے جیسے ہی عشیرہ بڑے کمرے میں پہنچی، وہاں پر سب موجود تھے۔ سب نے اس کو دیکھا کہ یہ آج بھی ناشتہ لے کر آئی ہے۔ تبھی طاہرہ بیگم بولی، بس عشیرہ آج کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آج تمہاری شادی ہے، یہاں پر ناشتہ رکھو اور جا کر اپنی شادی کی تیاریاں کرو، اور ہاں تمہیں جون سا بھی لباس پہننا ہے پہن لینا، تمہارے پاس تمہاری ماں کے پرانے جوڑے رکھے ہیں، ان میں سے کوئی نکال کر پہن لینا، ہم لوگ بازار نہیں جا سکے کہ تمہارے لیے کچھ خرید سکتے۔ تبھی عشیرہ بولی، جی بہتر، میں پہن لوں گی۔ بھئی اصولاً تو شانم کو چاہیے اس کے لیے جوڑا لے کر آئے، جب وہ اس سے شادی کر رہا ہے تو یہ حق بھی اسی کا بنتا ہے۔ تبھی عشیرہ بولی، جی مجھے جو بھی ملے گا میں پہن لوں گی، اور وہ گھبرائی ہوئی وہاں سے واپس آ گئی۔
وہ تو جانتی تھی کہ شانم نے اس کے لیے ایک بہت زیادہ خوبصورت جوڑا تیار کر لیا ہے جو اس کے پاس موجود ہے۔ اب نکاح کا وقت قریب تھا۔ معظم علی صاحب نے عشیرہ کو بلایا اور اس کو یہ کہا، بیٹی ابھی تھوڑی دیر میں مولانا صاحب آ جائیں گے، تم جلدی سے جاؤ اور نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ۔ عشیرہ نے معظم علی صاحب کو دیکھا اور مسکرائی، جی تایا ابو، اور وہاں سے چلی گئی۔ معظم علی صاحب نے جب اس کی آنکھوں میں وہ خوشی دیکھی تو کچھ پر اعتماد ہوئے۔ ابھی نکاح کا وقت قریب آ چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد قاضی صاحب بھی تشریف لے آئے۔ تبھی نظم اور نثر فوراً سے عشیرہ کے کمرے میں گئیں کہ اس کو باہر لے کر آئیں۔ جیسے وہ عشیرہ کے کمرے میں داخل ہوئیں، عشیرہ کو دیکھ کر حیران ہو گئیں۔ عشیرہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اتنا خوبصورت جوڑا عشیرہ یہ کہاں سے لیا ہے؟ تبھی نثر بولی، ہو نہ ہو یہ شانم ہی لے کر آیا ہوگا۔ واہ بھائی، معمولی سا ڈرائیور ہو کر اتنا خوبصورت لباس، عشیرہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ تبھی وہ دونوں عشیرہ کو لیے وہاں سے باہر آ گئیں اور وہاں پر معظم علی صاحب کے کمرے میں ہی بڑی سادگی کے ساتھ عشیرہ اور شانم کا نکاح ہو گیا۔ ان کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا گیا۔ عشیرہ کے لیے وہی کمرہ تیار کیا گیا جو اس کا اپنا کمرہ تھا۔ سب سے زیادہ دلچسپی نظم اور نثر لے رہی تھیں۔ دونوں نے بہت دیر تک عشیرہ کا ساتھ دیا، اس کے ساتھ رہیں۔ اس کے بعد شانم کے قدموں کی آہٹ ابھری اور عشیرہ کے قریب آ پہنچا۔ نظم اور نثر کمرے سے باہر چلی گئیں۔ شانم آج بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا، مانو جیسے وہ کوئی شہزادہ ہو۔ جب انہوں نے شانم کو دیکھا، وہ دونوں وہاں سے ہنستی ہوئی باہر چلی گئیں اور شانم کمرے کے اندر آیا۔ اس نے جذبات سے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ عشیرہ کا گھونگھٹ اٹھایا اور وہی حسین لاکٹ عشیرہ کے گلے میں ڈال دیا۔ عشیرہ نے جب دیکھا کہ اس لاکٹ میں وہی پتھر تھا، عشیرہ حیران رہ گئی اور بولی، شانم یہ تو وہی پتھر ہے جو مجھے املی کی جڑ سے ملا تھا۔ عشیرہ بہت زیادہ خوشی سے شانم کو دیکھنے لگی۔ پھر شانم نے عشیرہ کو وہ لاکٹ دکھایا اور اس کے گلے میں ڈال کر بولا، عشیرہ یہ پتھر ہی ہماری محبت کی کامیابی کا ضامن ہے۔ آؤ عشیرہ اٹھو، یہ ہمارا گھر نہیں ہے۔ کیا اپنے ساس سسر کو سلام نہیں کرو گی؟ کہاں جانا ہے مجھے شانم؟ اٹھو تو صحیح میری پیاری عشیرہ، آؤ، باہر سواری کھڑی ہے۔ شانم نے عشیرہ کا ہاتھ پکڑا اور اس کو کوٹھی کے دوسرے حصے سے باہر لایا۔ باہر ایک انتہائی خوبصورت سفید گھوڑوں والی بگھی کھڑی ہوئی تھی جس کے چاروں طرف بہت زیادہ خوبصورت نگینے جڑے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہیروں میں وہ بگھی تیار ہوئی ہے۔ شانم نے عشیرہ کو اس پر سوار کیا اور بگھی چل پڑی۔ عشیرہ یوں گھبرا کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ یہ سب ایک خواب ہے۔ عشیرہ کو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بگھی فضا میں اڑ رہی ہے، گھوڑوں کے پاؤں زمین پر نہیں ہیں اور نہ ہی ان کے پاؤں زمین پر چلنے کی آواز آ رہی ہے۔ شانم یہ سب کیا ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں شانم؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میری پیاری عشیرہ، ابھی تمہیں پتہ چل جائے گا ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، خوشیاں تمہارا استقبال کرنے کے لیے منتظر ہیں۔ پھر بگھی رکی۔ شانم نے اسے سہارا دے کر نیچے اتارا۔ عشیرہ نے دہشت زدہ نظروں سے جب باہر دیکھا تو خود کو ایک ایسی دنیا میں پایا جس کا وہ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سنگ مرمر کا ایک عالی شان محل تھا، چاروں طرف قیمتی ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ دو طرف حسین و جمیل لڑکیاں اس پر پھول نچھاور کرنے کے لیے کھڑی ہوئی تھیں۔ سامنے ایک تخت موجود تھا جس کے اوپر اس طرح سے معلوم ہو رہا تھا کہ ایک مرد اور خاتون بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ میرے ماں باپ ہیں، شانم نے سرگوشی سے کہا۔ خوش آمدید دلہن، ہمیشہ خوش رہو۔ دونوں نے اسے بہت زیادہ دعائیں دیں۔ عشیرہ عجیب و غریب نظروں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ عشیرہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ سب اس کی زندگی میں اس طرح سے ہوگا۔ دونوں نے اس کو بے حد دعائیں دیں۔ عشیرہ جو تھی سر سے پاؤں تک جواہرات سے لدی ہوئی تھی۔ اس کو اس حد تک تحفے دیے گئے تھے کہ وہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ رات کو 3 بجے عشیرہ کو محل کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ عشیرہ پاگلوں کی طرح ہر طرف دیکھ رہی تھی۔ دیواروں کے اوپر بھی ہیرے جواہرات سجائے گئے تھے۔ اتنا خوبصورت محل، اس کی تو دیواروں پر بھی ہیرے جواہرات چمک رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان میں سے کوسے خزاں نکل رہی ہے۔ سامنے ایسا چھت موجود تھا جس کے اوپر سونے کا کام ہوا تھا۔ شانم یہ سب کیا ہے؟ میری پیاری عشیرہ، یہ تمہارا گھر ہے، یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ شانم تم اتنے امیر تھے تو تم نے وہ معمولی سی نوکری کیوں کی؟ جواب دو مجھے شانم۔ تمہارے لیے عشیرہ، صرف تمہارے لیے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں عشیرہ، اور یہ سلسلہ اسی رات شروع ہوا تھا جب میں نے تمہیں پہلی بار
شاہ غازی کے مزار پر دیکھا تھا۔ میں وہی ہوں عشیرہ جس نے تمہیں تھاما تھا جب تم خوف میں مبتلا تھی۔ میں وہی ہوں عشیرہ، میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ میں وہی ہوں جس کی سرگوشی تمہارے کانوں میں گونجی تھی، اور وہ سب جو تمہارا ساتھ دیتے تھے وہ سب میرے ہی غلام تھے، میرے اشارے پر ہی وہ تمہارا خیال رکھتے تھے۔ میری ملکہ عالیہ، یہ تمہارا محل ہے۔ عشیرہ شانم کی طرف دیکھنے لگی۔ شانم، کیا تم انسان نہیں ہو؟ میری پیاری عشیرہ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ ہاں، میں یہ مانتا ہوں کہ میں تمہاری طرح ایک نارمل انسان نہیں ہوں، میں ایک جن زادہ ہوں، لیکن تم سے، اپنی زندگی سے اور اپنی اس دنیا سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہاں تمہیں دنیا کی ہر خوشی ملے گی، تمہیں احساس ہوگا جو محرومیت تم نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں وہ سب ختم ہو گئی ہیں، اور یہ پتھر جو تمہارے گلے میں چمک رہا ہے یہ ہماری محبت کی نشانی ہے۔ شاہ غازی کے مزار پر اس رات کے بعد میں ہر لمحہ تمہارے ساتھ رہتا تھا، ایک لمحہ بھی میں تم سے دور نہیں ہوا۔ اگر میں اسی شان و شوکت کے ساتھ تمہاری زندگی میں آتا تو تمہارے گھر والے کبھی بھی مجھے تمہارا رشتہ نہ دیتے، نظم و نثر کے لیے ہی وہ کوشش کرتے، تو پھر میں ویسے ہی سامنے آیا جیسے مجھے آنا چاہیے تھا۔ اور دیکھو، ہمیں ان کی دولت کی بھی ضرورت نہیں تھی، مجھے تو تم چاہیے تھی عشیرہ۔ یہاں پر کتنی دولت ہے، یہ سب کچھ تمہارا ہے، تم اس محل کی ملکہ ہو اور میں تمہارا بادشاہ۔ عشیرہ بہت زیادہ خوش ہوئی اور شانم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ تھی ان دونوں کی زندگی کی ایک خوبصورت داستان کہ کس طرح سے ایک مجبور لڑکی، ایک مظلوم لڑکی کی زندگی میں خوشیوں کی بہار آئی اور اس کو اس کی زندگی کی ہر خوشی مل گئی۔ لسنرز، یہ جن زادہ ناول تھا جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسا لگا۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئے ناول میں ملاقات ہوگی۔ وہ ناول کون سا ہوگا یہ ابھی آپ لوگوں کے لیے سرپرائز ہے، لیکن وہ ناول بھی بہت زیادہ ڈراؤنا ہوگا، اس لیے کل تک انتظار کریے کہ کل میں کون سا ناول لے کر آؤں گی۔ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، جتنے لوگوں نے اس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اس کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کو میرے اس چینل پر اسی طرح سے بہت زیادہ خوبصورت ناول سننے میں ملیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے سپورٹ کرتے رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔